गुनाह भी ना समझने वाले कहां हैं? जरा सोचो और गौर करो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। वो लोग हज को गए, बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत दुआएं की, बहुत आंसू बहाए, और उसके बाद जब वापस पलटे उसी गांव से, उसी शहर से, तो देखा ये सूअर चराते हैं, खिंजीर चराते हैं, उस लड़की के पीछे पीछे फिरते हैं। ये मंजर देखा, कहां वो हदीस की मसनद, कहां वो शेखुल कुरान का खिताब, कहां वो मुहद्दिस का लक़ब, कहां वो फकीह का लक़ब, और कहां पर ये मंजिल। अल्लाह अकबर। इन हालात के अंदर उन्होंने ये मंजर देखा, बहुत रोए, बहुत समझाया, आखिरकार रोते रुलाते वो वापस हो गए। अभी ये सोच रहे थे बगदाद जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, लोगों को क्या बात बताएंगे, लोग कितनी बातें करेंगे। बादशाह को पता चला, बादशाह ने सारे मदरसे बंद करवा दिए, सारी मसनदें उठवा दी कि ऐसा करते अहले इल्म। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सारी रौनकें रूठ गई, इल्मी रौनकें बगदाद मुअल्ला की सरजमीन से। अब मजीद जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या दिखाएंगे? कहते हैं सबके दिल पर गम था, बोझ था, तकलीफ थी। ऐसे में अभी बगदाद मुअल्ला करीब आ रहा था, हमने क्या देखा, कोई पीछे से साया नजर आता है, आवाज देता है रुको रुको, ठहरो ठहरो, रुको रुको, ठहरो ठहरो। हम ठहर गए तो क्या देखा, वो नहर में गुस्ल करके बाहर आता है, और आने के बाद बुलंद आवाज से पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह से वो पढ़ते, हमने देखा तो कोई और नहीं था, वो शेख अबू अब्दुल्ला ही थे। हम उनसे लिपट गए, उन्होंने कहा कि मैंने तौबा कर ली, मुर्तद हो गया था, नसरानी हो गया था, ये सब कुछ हो गया था, अल्लाह ने मुझे आजमाइश में मुब्तला कर दिया था, अब मैं उस लड़की को छोड़कर आ गया हूँ और फिर से मैं मुसलमान हो गया हूँ। मगर वो दौर इतना खूबसूरत दौर था, इतनी बड़ी गलती हो जाने के बाद भी अगर कोई तौबा कर ले तो वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, उसे कबूल कर लेते थे। आज हमारे यहाँ तो अगर कोई चोरी से तौबा कर ले तो फिर भी उसको चोरी का ताना दिया जाता है, अगर कोई जिना से तौबा कर ले तो भी उसको जिना का ताना दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अगर कोई सूद के धंधे से तौबा कर ले तो भी उसको जो वो फिर पिछले गुनाह का ताना दिया जाता है। अगर कोई दाढ़ी मुंडाने से तौबा कर ले, बेनमाजीपन से तौबा कर ले, जिस जुर्म से तौबा कर ले, फिर भी ताना दिया जाता है। सुन लो, तौबा करने वाले को कभी आर न दिलाना, ताना न देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी सच्ची तौबा करने वाले को उसके गुनाह पे आर दिलाता है, अल्लाह अकबर, उस वक्त तक आर दिलाने वाले को मौत नहीं आएगी जब तक वो उसी गुनाह में मुब्तला होकर के जलील न हो जाए। चूंकि वो लोग इल्म वाले थे, तकवा वाले थे। शेख अबू अब्दुल्ला की इस गलती पर उनको सीने से लगाया तौबा के बाद, और फिर उसी शान के साथ चले। मसनदें सजने लगी, मदरसे खोल दिए गए, सारे मामला भुला दिए गए। आखिरकार एक शागिर्द ने पूछा, हजरत आप एक लड़की के हुस्न में आखिर मुर्तद हो गए, वजह क्या थी? आपने कहा ना मेरे एक गुनाह की वजह से। ये तो बदनिगाही का गुनाह था, ये तो बहुत बड़ा गुनाह था, ये तो, लेकिन इस बदनिगाही में वो मुब्तला कैसे हुए? इस बदनिगाही में वो मुब्तला कैसे हुए? क्यों मुब्तला हुए? वो कहते थे कि बस एक गुनाह था मेरी जिंदगी का जिसने मुझे बदनिगाही में मुब्तला किया, बदनिगाही ने मुझे जो वो इर्तिदाद की तरफ ले गया। तो लोग पूछते थे वो कौन सा गुनाह था जो आपको बदनिगाही तक ले गया, सफर हज से रोक गया, इर्तिदाद तक ले गया, आप इर्तिदाद तक पहुंचे। उस वक्त उन्होंने किसी को नहीं बताया। दिन गुजरते गए, एक दिन ऐसा हुआ मसनद सजी हुई थी, दर्स हो रहा था हदीस का। एक बुर्का पोश खातून आई और उसने पूछा क्या शेख अबू अब्दुल्ला यहाँ मौजूद है? लोगों ने कहा हाँ मौजूद है, मगर तुम कौन हो? कहा उनसे कहो कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। इस्लाम कबूल करने की बात आई तो दरवाजा खोल दिया गया, बुर्का पोश आके बैठ गई। उसने इस्लाम कबूल किया, कलेमा पढ़ा और उसके बाद कहा अबू अब्दुल्ला मुझे पहचाना? कहा कौन हो तुम? उसने सारी दास्तान बताई, ये वही लड़की थी जो आई। अब क्यों आई हो?
کہا میں نے تو اسلام قبول کیا. کیسے قبول کیا؟ کہا کہ آپ جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کی زیارت کی، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں اے لڑکی دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے. 3 بار انہوں نے کہا اور کہا جا اس کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لے. تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں یا رسول، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، مسلمان ہو گئی ہوں. اور مجھے یہ بھی کہا کہ تیری وجہ سے وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہوا، اب تو اسلام قبول کر اور جا کر کے اس سے نکاح کر لے تاکہ تیرا حسن بھی اس کو نصیب ہو جائے. اس نے جو کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کر لی گئی، مگر توبہ کے بعد اب اس کو انعام یہ ملے کہ تو جا کر کے اس سے نکاح کر لے مسلمان ہو کر. وہ مسلمان ہو گئی، نکاح ہو گیا. ایک شاگرد نے حضرت صرف عبرت کے لیے بتا دیں، ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، کھوج اور تجسس کے لیے نہیں، صرف عبرت کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں آخر کون سا وہ گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا اور بدنگاہی آپ کو کفر اور ارتداد تک لے گئی؟ تو فرماتے ہیں جب ہم سفر حج میں چلے تھے اور اس گاؤں میں پہنچے تو جو یہ لڑکی کا گاؤں تھا اس گاؤں میں پہنچے تھے تو لوگوں کو ہم نے کفر اور شرک کرتے دیکھا، کفر شرک کرتے دیکھا. تو اس وقت تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا بڑا متقی ہوں، کتنا بڑا پارسا ہوں، کتنا بڑا علم والا ہوں، اور یہ سب بے وقوف احمق لوگ شرک میں مبتلا ہیں. میں اپنے تقوی پہ گھمنڈ کر رہا تھا اور ان لوگوں کو غلط کاموں سے روک نہیں رہا تھا. اور پھر اللہ اکبر ایک عیسائی آیا اور آ کر کے مجھ سے لپٹا اور لپٹ کر کے کہا کہ مجھے بھی مسلمان بناؤ. تو میں نے کہا چل ہٹ کافر یہاں سے، اور میں نے اس کو دھکا دے کر کے بھگا دیا اور کہا میں اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہوں تو مجھ سے لپٹتا ہے. تو اس نے جاتے جاتے کہا ابو عبداللہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون اللہ کے نزدیک مقرب ہے اور کون اللہ کے نزدیک مردود ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ گیا پھر مجھے نہ ملا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی، وہ مسلمان ہو گیا اور رات و دن عبادت کرنے لگا. اور اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت اور اپنے علم اور اپنے تقوی کے گھمنڈ کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے بدنگاہی کے وبال میں مبتلا فرمایا، اور اس بدنگاہی نے مجھے جو ہے وہ ارتداد تک کے پہنچایا. یہ میری داستان ہے. اللہ اکبر کتنی عبرت کی بات ہے. اگر کوئی واقعی متقی ہو کر تقوی پہ گھمنڈ کرے، اگر کوئی واقعی علم والا ہو کر علم پہ گھمنڈ کرے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. ہمارے پاس تو تقوی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے ہیں. اندازہ فرمائے تو یہ بدنگاہی کا وبال ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے عاشقان رسول، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. یہ جو رات دن کا مشغلہ بنا رکھا ہے، گندی فلموں کو دیکھنا، جرائم کو دیکھنا، گندگی کو دیکھنا، یاد رکھیے ہمارے اسلاف نے ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کی. اللہ اکبر. بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، جانتے ہیں آپ نگاہ کے تقدس کی کتنی اہمیت ہے، نگاہوں کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے. آپ نے ابھی دیکھا بدنگاہی کا وبال ارتداد تک لے جاتا ہے اور نگاہوں کی حفاظت دشمن کے گھر تک اسلام پہنچاتی ہے. کہتے ہیں سرکار غریب نواز کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رجب شریف کا چاند نظر آ چکا ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا دائی اعظم، ہندوستان کا سب سے بڑا مبلغ، ہندوستان کا سب سے بڑا دائی، 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والا، ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی، نائب نبی فی الہند، عطائے رسول، جگر گوش ہے بطول، اللہ اکبر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، صاحب سیر الاقتاب لکھتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کے آپ نے سلام کیا تھا تو جواب آیا تھا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے بحر و بر کے مشائخ کے قطب تم پر بھی سلام ہو. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں یہ شان غریب نواز کی. ہندوستان آئے، ہندوستان کے اندر پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، سب کچھ کر لیا گیا، لیکن دشمن کامیاب نہ ہوا. دشمن کا آخری حربہ یہ تھا کہ معین الدین کو ہم کسی بھی طرح سے شکست نہیں دے پا رہے، ایک کام کریں ان پہ جادو کروا. جادو کا سہارا لیا اور بادشاہ وقت نے ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلا کر کہا اس پہ جادو کرو.
اس نے جادو کے سارے جنتر منتر استعمال کر لیے، سارے جو ہے وہ اس نے اپنے طور پر جو بھی منتر جانتا تھا سب استعمال کر لیا، سانپ پھینکے، رسیاں بن گئی اور پتھر پھینکا رک گیا، بہت کچھ کیا۔ آخر میں بادشاہ نے پوچھا اس پر جادو اثر کیوں نہیں چلتا، اس پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس جادوگر نے بادشاہ کو کہا مہاراج مجھ سے بڑا بھی دنیا میں کوئی جادوگر ڈھونڈ کے لائیں تو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی ہے، اس کی آنکھوں میں اس طرح طہارت ہے، اس کی آنکھیں اس قدر صاف و شفاف ہے گناہ کے حوالے سے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی نامحرم پر غلط نظر نہیں ڈالی۔ یہ آنکھوں کے تقدس کی برکت ہے کہ اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کو کسی عورت کے سامنے کر دیں اور اس کی آنکھوں کو ناپاک اور آوارہ کر دیں تو ہم اس پر جادو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ وقت نے سوچا، اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا غریب نواز کو، ہمیشہ سے اہل باطل نے اہل حق کی برابری کا دعویٰ کیا۔ یہ بڑوں کو اپنی طرح سمجھنے کا خط تو ہمیشہ سے اہل باطل میں رہا ہے، تو اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا کہ مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، اگر موم آگ کے قریب جائے گا پگھل جائے گا، اور نہیں پگھلتا کم سے کم نرم تو ضرور ہو جائے گا۔ بس یہی ہوا، اس نے چند لڑکیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا ہندوستان میں بیٹھا ہوا وطن سے اتنے دور ایک فقیر ہے اور درخت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، جاؤ جا کر اپنی خوبصورتی اس کے سامنے بے نقاب کر دو تاکہ اس کی آنکھیں آوارہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے، منقول ہے کہ لڑکیاں گئی پازیب بجاتے ہوئے تھک گئی، تھک کر واپس لوٹی تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا پتہ نہیں، اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے وہ تو ہمیں دیکھتا ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے خدا جانے کس کے تصور میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر! یہ کہہ کر کے جب وہ بڑی تو بادشاہ نے غصے سے کہا تم ناکارہ نکمی ہو، جاؤ، تم نے کامیابی حاصل نہیں کی، یہ کام میری بیٹی کرے، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ کے ہنر سے درجنوں بادشاہوں کا تخت پلٹنے والی میری چتر چالاک بیٹی، جا اور اس فقیر کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دے۔ کہنے والے کہتے ہیں اتنی خوبصورت تھی بادشاہ کی بیٹی، اگر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے لب و لہجے میں اس کے حسن کی تصویر کھینچی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اس کی آنکھیں کیا نرگس کے پھول معلوم ہوتے تھے، اس کے بال کیا سنبل کا پودا نظر آتا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی کنول نے آنکھ کھولی ہو، اس کے ہونٹ کیا گلاب کی پنکھڑی لگتی تھی، اس کے چہرے کی سرخی لالے بدخشاں کو دعوت مناظرہ دیتی تھی، اس کے حسن اور جمال کو اگر ہندوستان کا کوئی شاعر بیان کرے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح لکھے اور اس کے بالوں کو متھرا کی شام قرار دے، اتنی خوبصورت تھی۔ تتلیوں کا باغپن اس کے چنچل پن میں موجود تھا، جب وہ غسل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے انا ساگر کے کنارے تک جاتی تھی تو ہزاروں منچلے اپنے دل پکڑ کر کے تھام کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کو کہ حسن کو بادشاہ نے اپنی سلطنت حکومت بچانے کے لیے داؤ پہ لگا دیا۔ خوبصورت سی لڑکی گئی اور جانے کے بعد غریب نواز کے سامنے کھڑی ہو گئی، پازے بجانے لگی، پازے بجا بجا کر تھک گئی، اور جب تھک گئی اور غریب نواز نے جو ہے وہ اپنا چہرہ نہیں اٹھایا، بابا قطب الدین بختیار کاکی بیان کرتے ہیں، سب سنابل شریف میں میر عبدالواحد بلگرامی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور جب آنکھ کھول کر کسی کو دیکھ لیتے تو اسے مقام ولایت عطا فرما دے۔ ان آنکھوں میں تاثیر کیا تھی کہ جس کو دیکھ لیا اس کو مقام ولایت عطا کر دیا۔ ایک جملہ یہاں پر میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جب غریب نواز کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو دیکھ لیتے ہیں مقام ولایت عطا کرتے ہیں، تو ان کے نانا جان محمد رسول اللہ کی نگاہوں کی تاثیر کا عالم کیا ہو۔
مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بشارت پہ لاکھوں تن من دھن تیرے قدم پر بارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی۔ نگاہ غریب نواز پر اعتماد ہے، نگاہ مصطفیٰ پر بھی تو اعتماد کرو۔ نگاہ غریب نواز جب محفوظ بنا سکتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ جان رحمت کے تحفظ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے سرکار غریب نواز کی نگاہوں کی، آنکھیں بند کر کے رہتے تھے اور جب آنکھیں کھول کے جس کو دیکھ لیا مقام ولایت عطا کیا۔ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، پازیب بجانے والی لڑکی پازیب بجاتی ہے، جب نازک پنڈلیاں پازیب بجاتے بجاتے تھک گئی تو آنکھوں کے سامنے اپنی ناکامی کا اندھیرا چھانے لگا۔ سوچا جا کر باپ کو جواب کیا دوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں گردن ہی اتار دی جائے۔ تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر دیکھ تو لے۔ آپ نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے۔ صوفیہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی عاشق مراقبہ کرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے اس کی 2 مصروں میں عکاسی کیے، کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکلیں ہنسی ہے دل میں۔ جب عاشق نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے تصور یار میں تو اس کا جسم کہیں اور ہوتا ہے مگر دل میں تصویر یار ہوتی ہے۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین نے بھی فرمایا تصویر یار کو کہتے ہیں کہ یہ دل تڑپ کے کہیں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ اور کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ لی تصویر یار آ رہا ہے، کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آنکھوں میں تصویر یار اسی کی کھنچتی ہے جس کی آنکھوں میں تقدس ہوتا ہے، جس کی آنکھوں میں پارسائی ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں حفاظت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائیں حضور کا دیدار کریں، ہم نے کہا نگاہوں کے تقدس سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے دیدار رسول کا؟ جو اپنی نگاہوں کو سب سے بند کر لے یار تو پھر اس کو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس لڑکی نے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح۔ غریب نواز نے اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب رسول اللہ کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے لایا گیا تھا، حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر پوری امت کو پیغام دیا تھا، بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کا تقدس بیٹی کی طرح کیا جاتا ہے۔ غریب نواز نے اپنی چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا بیٹی اسلام اس طرح کسی اجنبی مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتا، پہلے چادر اوڑھ لو پھر بات کریں گے۔ غریب نواز کی زبان سے بیٹی سن کے اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہہ رہے، میرا باپ تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ زانی ہوتے ہیں، عورتوں کے لالچی ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں۔ لیکن دشمن کے لیے بھی کتنے خوبصورت جملے تھے۔ یہ نہیں کہا تیرا باپ جھوٹ کہتا ہے، فرمایا تیرا بابا غلط فہمی میں کہتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اسلام نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اسلام ہے۔ اس لڑکی نے کہا اگر یہی اسلام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اس اسلام میں داخل کرے، کلمہ پڑھائے اور اسلام میں داخل۔ اندازہ نگاہ کا مس یوز کسی کو مرتد بنا رہا ہے، نگاہ کی پاکیزگی دشمن کے گھر تک اسلام پہنچا رہی ہے۔ آئیے اسی لیے ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کریں، نگاہوں کا غلط استعمال کرنے سے بچیں۔ انشاءاللہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کی بشارت ہے ان کے لیے جو اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگوں نے نگاہوں کی اتنی حفاظت کی، حضرت سیدنا داؤد طائی کے گھر میں چھت نہیں تھی اوپر، 40 سال تک اسی گھر میں تھے، کسی